Assalamu alaikum viewers. Hope for the best condition of health and iman. Welcome to the General Talk with Wali. I am your host Wali. पहले तो सबसे मैं माजरत ख्वाह हूँ कि काफ़ी अरसे बाद मैं ऑन एयर हो रहा हूँ। काफ़ी मसरूफियात की वजह से या ज़ाती प्रॉब्लम की वजह से यूट्यूब पे मैं अपने जनरल टॉक में ऑन नहीं हो पाया, तो अभी ऑन हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह मेरी एक होती है कि भाई मैं जब भी किसी के साथ इंटरव्यू लूँ तो वो कोई बेस्ट पर्सनालिटी हो, कोई जो बर्ख नाम हो, तो उसी हिसाब से मैं अपना इंटरव्यूज़ को कंटिन्यूस करता हूँ। तो उसी हिसाब से जनरल टॉक है। इसमें एक थीम है हमारी कि नो जर्नलिज्म नो पॉलिटिक्स, ना सियासत ना सहाफ़त। ज़ाती लाइफ पे सवालात होते हैं, सबको पता है। रिपीटेशन करने की वजह ये कि बहुत अरसे बाद इसमें हमने जो है एंट्री की है। तो इस वजह से अपने मेहमान की तरफ जाऊंगा। तो मैं अब वेलकम करता हूं अपने मेहमान सैयद मोहतरम जनाब उज़ैर अख्तर शाह साहब को अपने प्रोग्राम। वेलकम सर। थैंक यू साईं, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इतना शरफ दिया, आप मेरे पास आए। थैंक यू। मेहरबानी शाह साहब। आप एक नौजवान और यंगस्टर पॉलिटिशियन हैं। वैसे तो हमारी थीम यही है कि नो जर्नलिज्म नो पॉलिटिक्स, ना सियासत ना सहाफ़त, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई जो भी हमारा गेस्ट है उससे जो है सवालात हम पूछे, ज़ाती लाइफ पे पूछें। तो ज़ाती लाइफ के हिसाब से हम इस तरफ कम जाते हैं। लेकिन आपका खुद ही आप एक टाउन के चेयरमैन हैं और उसके अलावा आपका बैकग्राउंड सियासत में है, तो जाहिर सी बात है सियासी सवालात भी थोड़े बहुत होंगे। तो इस वजह से तो मैं एक बार फिर आपको जनरल टॉक विद वली में आपको वेलकम करता हूं। और पहला मेरे सवाल आपसे जस्ट यही है कि आप जनरल टॉक विद वली देखते हैं? जी बिल्कुल वली भाई, आप तो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। बचपन हमने इधर साथ गुजारा है। तो आपसे लिंक या आपसे रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है, तो जब भी किसी दोस्त की कोई चीज़ आती है तो बंदे में खुद इंटरेस्ट होता है कि मैं देखूं मेरा दोस्त क्या कर रहा है। राइट। तो आप तो मेरे दोस्त हैं, मैं कोशिश करता हूँ जो भी आपके ऐसे शोज आते हैं उनको मैं देख सकूं। बिल्कुल आपने देखे हैं, बिल्कुल आपकी बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। तो अभी मेरा सवाल यह है कि आप का बचपन कैसा गुजरा शाह साहब? बचपन जैसे बचपन में बच्चे होते हैं, नौटी होते हैं, हरकती होते हैं और कुछ शरीफ भी होते हैं, तो आपका कैसा बचपन था? अच्छा, मेरा बचपन में ये कि अपने अम्मी और बाबा का पहला बच्चा हूँ घर का ना। अच्छा, बाबा ने ये मुझे सिखाया कि बड़ा बच्चा रिस्पॉन्सिबल होता है। सही। अच्छा, जब आपको ये सिखाया जाए कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो वो बड़ा शराफत वाला, शरीफ भी कोई मतलब कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शरीफ, न किसी को तंग करना। एक लाइफ में डिसिप्लिन होता था। सुबह 6 बजे उठना है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, मौलवी साहब आएंगे, कुरान पढ़ना है, फिर रात को 9 बजे तब पीटीवी होता था, खबरनामा स्टार्ट होता था, हम सो जाते थे। तो खेलने का टाइम शाम को होता था, खेलते थे। पर यह कि मेरा जो मतलब स्कूल प्राइमरी एजुकेशन तक मैं कहूँ, वो मेरी बहुत ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा शराफत में मेरा टाइम गुजरा है। ज़्यादा शराफत में। एग्जैक्टली। बिल्कुल, मतलब कि एक सिंपल बंदा, कोई भी नॉटीनेस मेरी लाइफ में क्लास 7 तक नहीं रही है। हर किसी का एहतराम करना, इज्जत करना। अगर ये मैं करूं, बाबा को बुरा लगेगा, अम्मी को बुरा लगेगा, कोई साथ है उसको बुरा लगेगा। मतलब बहुत ही मैं कम बच्चे देखता हूं जो उस एज में ये सारी चीजें करते हैं जो मैं अभी फील करता हूं कि मैं बचपन में ऐसा होता था और ये आज ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। सही। मेरे सवाल थोड़े से चेंज होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सारे सिस्टम एक साथ किए हैं। तो मैं जहाँ तक अब मैं तो जानता हूँ आपको, तो इतनी छोटी उम्र में और थोड़े वक्त में इतनी अचीवमेंट पाना और इतनी जगह पे पहुंचना, क्या आप इसको कैसा फील कर रहे हैं इस जगह पे? भाई मैं वही स्टार्ट करूंगा कि स्कूल हम जाते थे, मेरी स्कूलिंग बिकन हाउस स्कूल सिस्टम हैदराबाद से मैंने मैट्रिक किया। तो अच्छा, सैयदों के बच्चे या हमारे पास जैसे कि बड़ों से लेके एक जमींदारी हमारा कारोबार रहा है कि भाई बड़ा होके उसने ज़मीनें संभालनी है। तो बाबा मुझे हमेशा ये कहते थे, जब भी मेरे किसी क्लास टेस्ट में नंबर कम आते थे तो मुझे कहते थे कि आप जब भी जाओगे आप कहोगे कि भाई मेरे बाबा तो पीआईए में इतने बड़े अफसर हैं, मेरे ताया ये हैं, मेरे दादा इतने बड़े ज़मींदार हैं,
میرے پردادا تو بہت بڑے پیر تھے، ان کی پنجاب میں بھی مریدی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے. کل اگر آپ کی آنے والی نسلیں آئیں گی وہ کیا کہیں گی کہ ہمارا بابا سارا دن گھر پہ سویا پڑتا تھا. صحیح تو وہ چیز میں نے اپنے دماغ میں بٹھا دی. صحیح بابا جب بھی کہتے تھے یہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا آپ نے اپنی شناخت خود بنانی ہے، اپنی آئیڈینٹی آپ نے خود بنانی ہے، right. جو کچھ بھی اب اس کو آپ کو آگے لے کے چلنا ہے. تو جب وہ بات میرے ذہن میں بیٹھی، میں کوئی کلاس 6-7 میں تھا. اچھا 6 کے بعد بچہ میچور بھی ہوتا ہے. پھر میرا یہ ہوتا تھا کہ بھائی مجھے مارکس اچھے چاہیے اسکول میں. اچھا مارکس بھی اچھے آتے تھے. پھر جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر نوٹینس. پھر 8th کلاس میں ہوتا تھا کہ میں کچھ حد سے زیادہ نوٹی ہو گیا تھا. اچھا نوٹی بھی تھا، گریڈز بھی میرے اچھے آتے تھے. زبردست. اب یہ ہوتا تھا کہ بھائی گریڈس تو اچھے لے رہا ہے. ہمارے پاس ہر منتھ جو ہے نا اسسمنٹ ہوتے تھے کلاس میں، بیکن ہاؤس میں. اسسمنٹس میں میرے مارکس اچھے آ رہے ہوتے تھے. نوٹی بھی میں ہوتا تھا. وہ جب کوئی میری کمپلین ہوتی تھی، مجھے پرنسپل کی آفس بلایا جاتا تھا کوئی حرکت کرنے کی وجہ سے، تو دیکھتے تھے یار یہ تو پڑھنے والا بچہ ہے. پھر کہتے تھے ہم تمہاری کیا کمپلین کریں تمہارے پیرنٹس کو. رائٹ. وہی پھر جب اسکول 9th میٹرک گزرا، پھر ہم فرسٹ ایئر انٹر میں گئے فاؤنڈیشن پبلک اسکول حیدرآباد میں. وہاں سے میں نے انٹر کیا. وہاں بھی یہ تھا کہ میں نے ایک گریڈس میں پاس کیا. اچھا انٹر میں جب بچہ فرسٹ ایئر انٹر میں آتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ بھائی اب تو میں سینئر ہوں، موسٹ سینئر میری کلاس ہے. پھر آپ کی حرکتیں یا وہ جو نوٹینس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر بھی جب بلاتے تھے اور پھر میرا رزلٹ دیکھتے تھے کہ یہ تو ایک گریڈ میں پاس ہوا ہے. پھر میں نے کہا کہ مجھے بی بی اے کرنا ہے. بابا نے بی بی اے کیا تو مجھے بھی شوق تھا کہ میں بھی بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف، کیونکہ ہر بچے کا جو ہے نا آئیڈیل اس کا فادر ہوتا ہے. تو میں نے اپنے بابا کو ہمیشہ دیکھا. اور پیر سائیں حاجی علی اکبر شاہ میرے مرشد ہیں جو اس درگاہ کے گدی نشین ہیں، تو ان کو دیکھا شرافت سے چلنا، ہر کسی کو محبت دینا، عزت دینا. میں نے بی بی اے میں اپلائی کیا تو فرسٹ میرٹ لسٹ میں میرا نام آ گیا. اچھا وہی ہم موسٹلی وہی دوست تھے جو اسکول سے کالج، پھر کالج سے ہم اسرا آ گئے. جب سارے دوست ایک ساتھ رہے اور وہی شرارتیں کرتے آئے ہو بچپن سے، تو یونیورسٹی میں بھی وہی ہماری حرکتیں ہوتی تھی، مستیاں کرنا، مذاقیں کرنا، چیخیں مارنا. اس میں ہوتا تھا کہ کلاس کا سی آر بھی میں تھا کیونکہ میرے گریڈز اچھے آتے تھے. اور میری فرسٹ پوزیشن تھی بی بی اے کے فرسٹ سیمسٹر میں. اس کے بعد یونیورسٹی والوں نے مجھے اسکالرشپ دے دی. اب یہ کہ پڑھائی کے حوالے سے مجھے اسکالرشپ بھی مل رہی ہے اور حرکتیں بھی ہم کرتے رہے. پھر میں نے وہاں بی بی اے آنرس کیا، میری فرسٹ پوزیشن تھی. اس کے بعد میں نے ایم بی اے فائنانس کیا. ایم بی اے جب میں نے کمپلیٹ کیا تو اب یہ کہ اس ایج میں بھی ہم بڑے ہو جاتے ہیں. تو یونیورسٹی نے مجھے آفر کی کہ آپ آئیں یہاں ایم فل پی ایچ ڈی بھی کریں اور ساتھ میں یہاں آپ لیکچرر بھی بنے، آپ آ کے آئے بچوں کو پڑھائیں. تو میں نے ہنس کے میرے ٹیچر کو کہا کہ سر میں بچوں کو پڑھاؤں گا وہ کیا کریں گے، میں خود مستیاں کرتا رہتا ہوں، میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا. کہنے لگے نہیں ہم نے دیکھیے جو آپ کی ریزلٹس ہیں اس سے ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے ساتھ کام کرو گے. پر یہ کہ گھر کی ذمہ داری تھی، درگاہ شریف، مرید سب سنبھالنے تھے. جیسے ہی ایجوکیشن میری کمپلیٹ ہوئی تو میں آ گیا اپنے بزنس کو سنبھالنے کے لیے، کیونکہ بابا جاب کرنے میں کبھی ان کی پوسٹنگ سعودی عربیہ، کبھی دبئی، کبھی کہاں. کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ ایک ویک پاکستان بیٹھ رہے ہیں، ایک ویک آؤٹ آف کنٹری بیٹھ رہے ہیں، ایسے ان کی پوسٹنگز ہوتی رہتی تھی. کبھی ڈیول چارجز رہی ہیں ان کے پاس. تو پھر بابا نے مجھے بلایا کہ نہیں آپ نے گورنمنٹ جاب ضرور کرنی ہے. میں نے کہا الحمدللہ بزنس ہے، زمینداری ہے، سارا کام ہے. تو بابا نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی ڈسپلن والی لائف ہو نا. زمیندار آپ خود، آپ کی مرضی، آپ صبح 10 بجے اٹھو، آپ 12 بجے اٹھو یا آپ 6 بجے اٹھو، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے. پر جب آپ ایک آفس میں جاؤ گے تو آپ کو پتا ہے کہ یو ہیو ٹو ریچ ایٹ 9 AM مارننگ. اور سب سے بڑی بات مجھے خوشی ہوگی اگر آپ کا کوئی بہت برا باس آ جائے اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کی سینئرٹی یا آپ کا جو پروموشن ہوگا، جو یہ SCR لکھے گا اس کے بعد آپ کو پروموشن ملے گا. مطلب آپ کو ایک لائف کا ٹف ایکسپیرینس سے آپ گزرو. NTS کے تھرو جابز آئی تھی، میں نے وہ ٹیسٹ دیا، میں کوالیفائی ہو گیا. میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر 17 گریڈ میں PDA میں لگ گیا. 2 سال میں نے وہ جاب کی. ہمارا جو چیئرمین ہوتا تھا وہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہوتا تھا، ہم ریونیو ڈپارٹمنٹ کا حصہ تھے، ہم ساتھ کام کرتے تھے. اچھا بابا نے کہا کہ آپ جا کے 2 سال جاب کرو، 2 سال ہو جائیں اس کے بعد آپ میرے سے بات کرنا. یہ کبھی نہیں کہنا کہ میں نے جاب چھوڑنی ہے. صحیح. اچھا وہی بابا کی وش رہی، چلے جی ٹھیک ہے. کراچی پوسٹنگ رہی، حیدرآباد رہی، وہ سارا میں نے کام کیا.
جب کام میرا 2 سال پورے ہو گئے تو میں کہا باپ یہ 2 years آر کمپلیٹڈ ناؤ. تو وہ نے کہا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا مائی ریزگنیشن از ریڈی اور اب بھی مجھے جو ہے نا ریزائن کرنا ہے. تو ہنس کے بولا کہ بھائی اب تمہاری مرضی ہے, میں نے جو تمہیں کہا تھا تم نے وہ کر دیا, اچیو کیا. اب تمہاری مرضی ہے. میں نے اسی دن جا کے ریزائن کیا 2013 کے مارچ میں. جون میں لوکل باڈیز الیکشنز اناؤنس ہو گئے تھے بالکل 13 میں. اچھا مجھے انٹرسٹ تھا کہ میں یہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کروں لوکل گورنمنٹ کا. تو میں گیا, ڈیسیشنز ہوئے, ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس تھا. پھر اچانک الیکشن پوسٹ پون ہو گئے, 13 سے وہ 15 تک آ گئے. پاکستان پیپلز پارٹی نے مہربانی کی مجھ پر, محترمہ دی فریال ٹالپور صاحبہ, چاچا میر غلام مصطفیٰ شاہ صاحب, انہوں نے مجھے یہاں یونین کاؤنسل بھورا سے ممبر ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا ٹکٹ دیا. میں نے کام کیا, کیمپین چلائی اپنی. میرے سامنے ڈفرینٹ پارٹیز کے لوگ کانٹیسٹ کر رہے تھے. پھر میں نے ریکویسٹ کی, اچھا اس علاقے میں میری تھوڑی کچھ زمینداری بھی ہے, میرے مرید بھی ہیں وہاں درگاہ کے. پھر وہ جو سامنے والے لوگ تھے میں نے ان کو اپروچ کیا. پھر اس نے آ کے 3 دن الیکشن سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آئی ایم ریڈی ٹو ریزائن, کہ میں جو ہونا ودرا کر رہا ہوں. پھر وہ اللہ پاک نے مجھے عزت دی, میں ان اپوز ممبر ڈسٹرکٹ کاؤنسل منتخب ہوا نواب شاہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا. یہ میری پارٹی نے مجھے بہت بڑا اعزاز دیا. اور جب اس وقت میں ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں پہنچا تو سب سے چھوٹی عمر میری تھی جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا ممبر بنا. اس وقت میں دیکھتا تھا تو وہ ایک ہمارے ساتھ ہوتے تھے ممبر, اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے, ابھی پتہ چلا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, غلام رسول ہند صاحب. وہ کہتے تھے کہ میں ایوب خان کے دور میں بھی ممبر ضلع کاؤنسل رہا, بھٹو صاحب کے دور میں بھی رہا, فلاں میں بھی رہا, فلاں میں بھی رہا. تو میں کہتا تھا یار یہ میرے لیے ایک آنر ہے, میری پارٹی نے مجھے آنر دیا ہے کہ اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہا ہوں. پھر ہمارے چیئرمین تھے رہے ہیں جام تماچی انڈر صاحب, ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے تھے. پھر پارٹی نے بھی مہربانی کی اور مجھے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی فائنینس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا. حالانکہ ہم 60 ہماری یوسیز ہیں, 60 الیکٹڈ ممبرز تھے جو ڈائریکٹ ووٹ لے کے آئے تھے, اور 30 وہ تھے جو ریزرو سیٹ پہ جس کو ہم ممبرز الیکٹڈ نے پھر الیکٹ کیا تھا. ان میں یہ میرے لیے بہت بڑا آنر تھا کیونکہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں چیئرمین ڈسٹرکٹ کاؤنسل اینڈ وائس چیئرمین یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں, اور 3rd چیئرمین فائنینس کمیٹی. یہ مجھے پارٹی نے مجھے نوازا میری اتنی چھوٹی عمر میں. پر اس میں یہ کہ کافلی کا ٹائم تھا, میں پارٹی کے ساتھ رہا. FIR ہوتی رہی, میرے واٹر کورسز بند ہوتے رہے, لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا, پولیس کے چکر لگے. ادی فریال صاحبہ یا چاچا میر شاہ والے, میں ان کے ساتھ تھا. میں کہتا تھا نہیں جی میں پارٹی کے ساتھ ہوں, کچھ بھی ہوں, مجھے پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس کے بعد پارٹی نے ریوارڈ دیا مجھے. پھر ہمارا وہ ٹینیور ختم ہوا. ابھی یہ لوکل باڈیز اناؤنس ہوئی تو ابھی جیسے لاسٹ ٹائم ہی ہماری جو ہے نا ٹاؤن کی باؤنڈریز بڑھ گئی تھی, اور میرا یہ جو گاؤں ہے ابھی درگاہ پیر زاکری 2 بھی اس کو کہتے ہیں, درگاہ اکبری شریف بھی کہتے ہیں, یہ ٹاؤن کمیٹی سکرنٹ کی باؤنڈریز میں آ گیا تھا 2013 میں. اس وقت میری زمینیں تھیں, میں نے وہاں سے جا کے الیکشن کانٹیسٹ کیا. اس مرتبہ میں نے یہاں سے وارڈ سے میں نے ایز اے ممبر اپلائی کیا پارٹی ٹکٹ کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے ٹکٹ دی. اس کے بعد الحمدللہ میں شہر میں سب سے بڑی لیڈ سے, جتنے بھی ہمارے 15 ممبرز ہیں یہاں پہ, سب سے زیادہ لیڈ سے, پارٹی کی مدد سے, پارٹی کی مہربانی سے میں یہاں سے ممبر بنا. اس کے بعد پھر ہماری لیڈرشپ نے مجھ پہ ایک اور احسان کیا کہ مجھے یہاں کا سکرن ٹاؤن کا چیئرمین بنا دیا, اور مجھے ہماری عوام کی, ہمارے لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع دیا. اور ساتھ ہی میرے خیال میں میری پارٹی نے یہ میسج دیا ہمارے نوجوانوں کو, جیسے بلاول صاحب بھی نوجوان ہیں, وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں, تو اور نوجوان بھی آگے آئیں, سیاست کا حصہ بنیں. بالکل ہمارے جو بزرگ ہیں ہم ان سے رہنمائی لیں گے, پر جو ایک 30-35 ایئرس کا نوجوان بھاگ دوڑ کر سکتا ہے وہ 70 ایئرس کا بزرگ نہیں کر سکتا. ہم اس کی گائیڈنس میں, گائیڈ ہمیں وہ ہمارے بزرگ کریں گے, ہم نوجوان ان کی گائیڈنس پہ کام کریں گے اور اپنے عوام کو سروسز ڈلیور کریں گے. زبردست. سید عزیر اختر شاہ صاحب نے اپنی پوری لائف کا جو ایک پارٹ تھا بتایا کہ کیسے انہوں نے ایجوکیشنس کو اچیو کیا, اور شرارتیں بھی بتائی, اور جو اپنا طریقہ کار تھا وہ بھی بتایا, کالج لائف بھی بتائی, یونیورسٹی لائف بھی بتائی. مجھے بیچ میں ایک سوال آ رہا تھا, شیطان گیری سوچ رہی ہے, تو
تو کبھی ٹیچر کی تھپڑ کھائی آپ نے؟ نہیں. اچھا, ہم نے اسکولس جس میں ہم پڑھے ہیں وہاں مارنا الاؤ نہیں تھا. اگر کوئی ٹیچر آپ کو مارتا ہے تو اس کی پرنسپل کی آفس میں اس کو بلایا جاتا تھا اور اس کو ریزن پوچھا جاتا تھا. اچھا, ہماری کوشش ہوتی تھی جب ہم بڑی کلاسز میں آئے, 7th 8th میں جب ہم زیادہ شرارتی ہو گئے, ہم کہتے تھے بھلے ٹیچر ہمیں مار دے. ہمارے پاس یہ ہوتا تھا کہ ایوری 2 months کے بعد پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی تھی. اس میں سے ہی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بابا آ گئے, ہماری کلاس ٹیچر نے بتا دیا کہ بھائی آپ کا بچہ تو پڑھنے میں تو اچھا ہے پر یہ شرارتیں کرتا ہے. چلو جی, وہ تو اس وقت ٹیچر اگر تھپڑ مار دے گی, ہم گھر جائیں گے, بات ختم. اب گھر جا رہے ہیں بھائی, ابھی ویکینڈ ہمیں باہر گھومنے جانا ہے. بابا بولیں گے کوئی ضرور نہیں, آپ پڑھتے نہیں ہو, آپ شرارتیں کرتے ہو, آپ کی یہ چیز بند, یہ چیز بند. پھر ہم کہتے تھے کہ یار اچھا ہے یہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جو ہے نا پیرنٹس کو نہ بلائے, ہمیں بھلے 2-4 تھپڑے وپڑے مار دے, کچھ بھی کر دے گھر میں, کیونکہ گھر میں جو ہوتی ہے نا پھر ہر وقت بابا بولتے ہیں آپ یہ نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے. اور بابا میرے بہت ہی اسٹرکٹ رہے نا کے حساب سے, وہ کہتے ہیں کہ لائف میں ڈسپلن ہونا چاہیے. تو اس حساب سے تو یہ ہوتا تھا کہ مارا کبھی بھی کسی نے نہیں مارا, نہ اسکول میں, نہ ٹیوشن میں, نہ کہیں اور. بلکہ ایک اور چیز میں مس کرتا گیا, میرے کافی اچھے دوست ہیں جو لائرز ہیں. تو جب میں نے پڑھائی ختم کی تو مجھے MBA کیا, اس کے بعد کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ LLB کریں. تو پھر میں نے LLB بھی کیا. 2018 میں لوور کورٹ میں انرول بھی ہو گیا. الحمدللہ اب میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں, میں ہائی کورٹ میں انرول ہوں. مطلب کہ آپ کو ایڈوکیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ایڈوکیٹ عزیر اختر شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مطلب کہ یہ ان کے پاس ہر پرسنالٹی, ڈیول پرسنالٹی ہے. مطلب میں تو کہوں گا کہ آل ان ون ہے, کہ انہوں نے بیوروکریسی میں بھی رہے اور زمینداری بھی کی, اور پیری مریدی میں بھی ان کا وہ سسٹم رہا ہے, اور اس کے علاوہ یہ پولیٹکس میں بھی ان کا گراف بہت اچھا رہا ہے. تو ابھی مجھے بتایا انہوں نے کہ بھئی میں ایڈوکیٹ بھی رہا ہوں. تو میں تو لانگ رن میں آپ کو اس میں آپ کو وش کرتا ہوں کہ آپ کامیاب رہیں. تو ابھی میرا سوال یہ کہ زندگی کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے ساری چیز تو بتا دی, لیکن ٹف ٹائم بھی آتا ہے, دکھ بھی ملتے ہیں اور خوشیاں بھی ملتے ہیں. میں نے لائف کی ایک ڈیفینیشن نکالی ہے. لائف یہ کہ اسٹرگل آپ نے کرنا ہے. جس دن آپ نے اسٹرگل کرنا چھوڑ دیا اس دن سے آپ پیچھے جانا شروع ہو جاؤ, گراؤنڈ سے غائب ہو جاؤ. آپ بھلے یہ سوچو کہ چلو یار 1 مہینہ میں خاموش ہو جاتا ہوں, 6 مہینے ہو جاتا ہوں, سال ہو جاتا ہوں. آپ بھلے اپنی ایک وشفل تھنکنگ بناؤ کہ بھائی ٹھیک ہے میں آگے جا کے کور کروں گا, پر جس دن سے آپ نے اسٹرگل ختم کیا اس دن سے آپ ختم ہو جاؤ گے. اور سب سے بڑی بات, روز آپ گرتے ہو, آپ تھک جاتے ہو, پھر آپ نے خود اٹھنا ہے, کوئی بھی آپ کو اٹھائے گا نہیں. ہاں, میرے پیرنٹس کی مجھے دعائیں ہیں, میرے مرشد پیر سائیں حاجی علی اکبر شاہ کی مجھے دعائیں ہیں. دعاؤں میں اور نصیب جو اللہ پاک نے لکھا ہے وہ چیز ضرور ہو کے رہنی ہے, پر آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے. ایسا بھی وقت آتا تھا, مجھے کچھ لوگ آگے کہتے تھے کہ سائیں ابھی سیاست میں آپ کا کچھ نہیں ہونے والا. میں ہنستا تھا, میں کہتا تھا یار سب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میرا نیت آپ صاف رکھو, آپ محنت کرو, اور پھر آپ اللہ پاک پہ چھوڑ دو. تو یہ ہے کہ آپ نے اسٹرگل کرنا ہے, زمینداری ہو, جاب ہو, سیاست ہو, ہر فیلڈ میں آپ کو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہے. آپ خود زمیندار ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ بھائی آج جو ہے نا نہر بند ہو گئی, آج پانی نہیں آ رہا, آج زیادہ بارشیں ہو گئی. اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. پر اگر ہم کریں گے ٹھیک ہے یہ چیز ہو گئی, پر آگے امید پہ دنیا قائم ہے, اللہ پاک بیٹھے ہیں, ہماری مدد کریں گے, ہم آئے پھر نیا کام شروع کرتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا, روز میں گرتا تھا, پھر روز میں اٹھتا تھا, پھر روز میں, وہ ایک مطلب یہ ضروری ہے. اور اب میں یوز ٹو ہو گیا ہوں کہ مسکرانا بھی ہے آپ نے ہر وقت, بھلے اندر سے آپ کتنے بھی ٹوٹے ہوئے ہو, لیکن سامنے آپ نے مسکرانا ہے, آپ نے کام, چلو یہ چیز آج نہیں ہوا کل ہوگا, کل نہیں ہوگا پرسوں ہوگا. اور اللہ پاک نے میری مدد کی ہے ہر اسٹیپ پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہوں, انہوں نے میری مدد کی ہے. اور میری درگاہ کا سلسلہ قادری سلسلہ ہے. یہ قادری سلسلہ غوث پاک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, مولا علی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ملتا ہے. جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ اس سے ہماری درگاہ تک پہنچتا ہے. تو جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو ان میں ان سب ہمارے جو اللہ کے ولی ہیں ان کو ہم جو ہے نا یہ نذرانہ, یہ عقیدت کا یہ تحائف بھیجتے ہیں جو ذکر اذکار کرتے ہیں.
تو ان کی بھی میرے اوپر بہت بڑی کرم نوازی ہے, ان کی بھی مہربانیاں ہیں, تبھی میں اس جگہ پہ پہنچا. بے شک عزیر شاہ صاحب نے بہت صحیح فرمایا, اور میں ایگریڈ ہوں اس بات سے کہ جو چیز اللہ چاہتا ہے اور اللہ کی طرف سے جو حکم ہے, جب تک اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. تو اللہ نے چاہا ہے تو انسان کو مشکلیں بھی آتی ہیں اور خوشیاں بھی ملتی ہیں, اسٹیج بھی ملتے ہیں, کامیابی بھی ملتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک نوجوان سیاستدان بھی ہیں, بیوروکریٹ بھی ہیں, ایڈوکیٹ بھی ہیں, زمیندار بھی ہیں, اور پیری مریدی کے گھرانے سے خاندان سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں, ایک بڑا مثال بھی ہے, اور نوجوان بھی ہے. بڑا اچھا میسج دیا شاہ صاحب نے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو جو ہے پولیٹکس میں جو بزرگ ہیں ان کو ہونا چاہیے, لیکن ایک مطلب کہ ہاتھ اوپر ہونا چاہیے, لیکن نوجوانوں کو بھی آنا چاہیے. آج کل کے شاہ صاحب نوجوان جو ہیں وہ خاص کر کے پولیٹکس سے بھاگتے ہیں کہ بھئی ہمیں گورنمنٹ جاب مل جائے, ہم جان چھڑا لیں, اس طرح ہو جائے. لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ اگر کسی کو چینج لا سکتے ہو تو وہ پولیٹکس میں آ کے حلقے کی علاقے کی خدمت کر کے چینج لا سکتے ہو, جیسے آپ نے کہا. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ نوجوانوں کو آنا چاہیے, تبھی ہمارے ملک میں تبدیلی آئے گی اور چینج آئے گا. اور یہاں پہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو سے آپ بلانگنگ کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں, تو مہربانی ان کی کہ ہم چل رہے ہیں اس حساب سے. تو میرا اگلا سوال آپ کی طرف یہی ہے کہ آپ نے تو یہ ساری تھوڑے بہت دکھ کی باتیں شیئر کی, لیکن کوئی ایسا لمحہ آپ کے پاس دکھی آیا ہو جو بہت زیادہ دکھی ہوتا ہو؟ دیکھیں میں نے جو دیکھا شیئر کرنا پسند کریں. کبھی آپ جو ہے نا کچھ ایسے لوگوں سے اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھتے ہو, آپ سمجھتے ہو کہ یہ بندہ میرا سب کچھ ہے. رائٹ. جب اس بندے سے وہ اگر آپ کے لیے پازیٹیو ریسپانس نہیں آتا ہے اتنا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو, تو آپ کو بہت بڑا دکھ ہوتا ہے. پر پھر اب یہ ہے کہ میں نے لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز لگانا چھوڑ دی ہیں. ایکسپیکٹیشن صرف اللہ پاک سے ہے, اور ٹائم سے کہتا نا کہ سب چیز سامنے آتی جاتی ہے. ہم کہتے تھے بھائی فلاں تو میرا بہت بڑا ویل وشر ہے, پتہ چلا وہ تو اس وقت ہمیں پہچاننے سے ہی انکار کر رہا ہے. تو یہ اب پورا لائف کا حصہ ہے. ہماری لیڈرشپ کی مہربانی ہے اور پیپلز پارٹی کی مہربانی ہے. سب سے بڑی بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر طبقے کے انسان کو موقع دیتی ہے اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کریں, چاہے وہ بڑا انڈسٹریلسٹ ہو, چاہے وہ بڑا زمیندار ہو, چاہے وہ عام کسان ہو, چاہے وہ عام لیبر ورکر ہو, کچھ بھی ہو. پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. آپ نیت صاف رکھو, آپ پارٹی کے ساتھ سنسیئر رہو. میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو پارٹی ایک مرتبہ ضرور موقع دے گی. آپ کو اگر آپ میں وہ کوالٹیز ہیں تو وہ آپ کو کہے گی کہ آپ آئیں, آ کے عوام کی خدمت کریں. رائٹ, بالکل شاہ صاحب کی اس بات سے میں ایگریڈ ہوں. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہے, لیکن کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی جگہ پہ یا کسی رشتے میں جب تک آپ کے طرف سنسیئرٹی نہیں ہے, سچائی نہیں ہے, تب تک آپ کچھ بھی نہیں ہے. سچائی رکھو, نیت صاف رکھو, اور منزل آسان ہو جائے گی. اس بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اور شاہ صاحب آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ اتنی مصروفیات کے ہونے کے بعد بھی آپ فیملی کو ٹائم کیسے دیتے ہیں؟ میں آج آپ کی باتیں سن کے تھوڑا سا میں وہ ہو گیا ہوں کہ بھائی اصل میں اچھا بابا امی والوں کا میں ایک ہی بیٹا ہوں, ٹھیک ہے نا. زمینیں ہیں میری یہاں سکرن شہر کے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں, پھر یہاں دو اور ہماری یوسی بھورا ہے, ادھر میری زمینداری ہے. یونین کاؤنسل مجید کی جو ہے ادھر چھوٹی سی زمینداری ہے. ڈسٹرکٹ مٹیاری میں میری چھوٹی سی زمینداری ہے. ڈسٹرکٹ جامشورو میں میری چھوٹی سی زمینداری ہے. تو وہ سب سے پہلے میرا ذریعہ معاش, میرا سورس آف انکم زمینوں سے, اس کو ٹائم دیتا ہوں. پھر اس کے ساتھ میرے کچھ پیٹرول پمپس ہیں, اس کو میں بزنس ہے میرا, اس کو دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ درگاہ کا سسٹم ہے, مرید ہیں, ان کو اب میں نے یہ سب اپنی ہابی بنا لی ہے کہ بھائی آج جو ہے نا جماعت والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, ذکر کرنا ہے. آج جو ہے نا سارا دن درگاہ کے حوالے ہے, آج سارا دن جو ہے اپنے کام دیکھنے ہیں. آج میں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنی ہے, آج میں فیملی کے ساتھ ہوں, کراچی ہوں. ہاں سب سے زیادہ میں کھانے کا کچھ زیادہ شوقین ہوں. اچھا, یہ پوچھ رہا تھا میری مطلب ہوٹلنگ اور اچھا کھانا یہ میری کمزوری ہے. میری کوشش ہوتی ہے ٹائم ملتا ہے فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ ڈنر. اگر میں کراچی ہوں تو ڈیلی ڈنر مجھے باہر کرنا ہے.
اور ادھر ہوں کہیں تو بس کھانا یہ میری ہے. باقی مجھے بڑا شوق تھا پر رسپانسبلٹیز اتنی میرے پہ آ گئی. مجھے فلائنگ کا بہت ہی شوق ہے. تو اچھا جیسے بچپن میں بابا پی آئی میں رہے پر ایڈمنسٹریشن سائڈ میں رہے نا بابا. مجھے تھا کہ میں پھر ابھی میں نے جا کے کوئی 2 سال پہلے کراچی میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے شاہین والوں کا جو فلائنگ سکھاتے ہیں. تو میں گیا وہاں جا کے میں نے ان سے ساری ریکوائرمنٹس پوچھی, فارم وارم فل کر کے آیا. گھر آیا تو بابا بھی اس وقت آفس سے آئے تھے, شام کو کراچی گھر میں ہی تھے ہم. تو بابا نے کہا ادھر نظر آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, یہ تو تیار ہو گیا. میں نے کہا بھائی میں ایڈمیشن لے رہا ہوں فلائنگ کی. تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے کہ زمینداری کون سنبھالے گا, بزنس کون سنبھالے گا, سیاست کون سنبھالے گا. اچھا امی نے ایک دم سے کہا کہ درگاہ کون چلائے گا, مریدی کون سنبھالے گا, تم جہاز اڑاؤ گے, کوئی ضرورت نہیں ہے, اور جاؤ جا کے اپنا کام کرو. پھر والدین کا حکم تھا, میری امی کا حکم تھا, تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ درگاہ کے گدی نشین میرے ماموں ہیں سائیں حاجی علی اکبر شاہ صاحب. ماموں سے پہلے نانا میرے گدی نشین تھے, نانا سے پہلے سائیں حاجی علی اکبر شاہ بڑے, وہ میرے پر دادا بھی ہیں پر نانا بھی ہیں. وہ میرے دادا اور نانا میرے دونوں آپس میں بھائی تھے. تو ماما سائیں کی کوئی اولاد نہیں ہے, میں ان کا ایک ہی بھانجا ہوں. تو سائیں بھی ایج میں بڑے ہو گئے, باہر نہیں نکل سکتے. ناؤ ہی 75 ایئرز اولڈ. تو ساری چیز مجھے لک آفٹر کرنی پڑتی ہے. تو امی نے کہا نہیں جی آپ نے وہ اپنا جو ہے نا درگاہ ذکر فکر وہ آپ نے سنبھالنا ہے. اب میری بھی یہاں دل لگ گئی ہے. مطلب جب تک دہلی میں زیادہ لوگوں سے نہیں ملتا تب تک مجھے سکون ہی نہیں آتا. یہ آپ کی ہابی بن گئی. یہ ہابی بن گئی. اب کراچی جاتے ہیں, چلو بھائی صبح فیملی میں کام میں, رات کو دوستوں سے ملے, پر وہاں زیادہ سے زیادہ ہم 10 لوگوں سے ملیں گے, 5 لوگوں سے ملیں گے. یہاں بیٹھے ہیں تو روز 100 کی تعداد میں لوگوں سے ملتے ہیں, کبھی کبھی ہزاروں کی تعداد میں ملتے ہیں. تو اب یہی ہابی ہو گئی ہے. ہم باقی یہ کوئی دوست بتا تھا کہ بھائی فلاں جگہ بڑا اچھا کھانا ملتا ہے, فلاں جگہ اچھا ملتا ہے, تو پھر وہاں میں چلا جاتا ہوں. کون سی ڈش آپ کو پسند ہے زیادہ کھانا؟ مجھے کانٹینینٹل فوڈ زیادہ اچھا لگتا ہے, گرلڈ اسٹیکس جگہ پہ. فاسٹ فوڈ میرا فیوریٹ رہا ہے. لیبنیز فوڈ کیونکہ میں اسپائسی بہت کم کھاتا ہوں. تو لیبنیز نان اسپائسی ہوتا ہے, ٹرکش نان اسپائسی ہوتا ہے. تو اس طرف میرا زیادہ. دیسی فوڈ میں کیا پسند ہے آپ کو؟ دیسی فوڈ میں ابھی, پہلے نہیں تھا, ابھی آج کل بریانی پتہ نہیں کیوں مجھے زیادہ, کیونکہ وہ میرا ویٹ بڑھ گیا, میں سوچ رہا ہوں بریانی چھوڑوں, ابھی بریانی کچھ زیادہ مجھے پسند آنے لگی, ورنہ بہت ہی کم میں کھاتا تھا. اچھا, کیونکہ ہمارا دیسی فوڈ بہت اسپائسی ہوتا ہے. تو اسپائسی فوڈ میرے لیے پھر ایشو کریٹ کرتا ہے, پرابلمس مجھے. ظاہر سی بات ہے آپ کی جو اٹھنا بیٹھنا یہ وہ سارا دن چائے شائے, پھر یہ وہ معدہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. اچھا چائے میں نے ابھی آ کے, جب میں سیاست میں آیا ہوں اس کے بعد میں نے چائے پینا شروع کی ہے. اچھا, ورنہ بچپن میں بابا کہتے تھے کہ بھائی چائے خراب چیزیں نہیں پینی. تو یونیورسٹی تک میں نے چائے نہیں پی. اب جب میں نے اٹھنا بیٹھنا شروع کیا, جدھر بھی جاتے تھے تو لوگ ہمیں چائے دیتے تھے. تو مجھے یاد ہے جب میں اپنے ہاتھ میں وہ کپ پکڑتا تھا تو میرے ہاتھ جو ہے نا ایسے وائبریٹ وہ جو ہوتے تھے نا کہ بھائی یہ کپ کپانے لگتے تھے. اب یہ ہو جاتا ہے کہ آفس بیٹھتے ہیں 10 کپ بھی پی رہے ہیں, 12 بھی پی رہے ہیں, 14, کیونکہ جو مہمان آ رہا ہے اس کے ساتھ چائے پی رہے ہیں. اور یہ اپنا ٹرینڈ بھی ہو گیا ہے, خاص کر کے ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ بھی ہو گیا ہے کہ جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے کہ بھائی کھانا کتنا بھی اچھا کھا لو, اگر چائے نہیں پلائی تو کچھ نہیں ہے. آئی تھنک آپ ایگری کریں گے. بالکل. جنرل ٹاک وتھ ولی میں پھر سے میں آپ کو ویلکم کہوں گا شاہ صاحب کو, اور باتیں ہماری کنٹینیو ہیں. آپ نے سنا کہ شاہ صاحب نے اپنی جو ہے ہابیز بتائیں, کھانے پینے کی باتیں بتائیں, ہر چیز ہم سے شیئر کی. تو اب ہمارا ایک تھیم ہوتا ہے کہ ہم اس کے بیچ میں چلبلے سوالوں کی طرف جاتے ہیں. تو کچھ سوالات ایسے تھے جو مجھے پوچھنے تھے لیکن پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی, شاہ صاحب نے خود سارے مجھے بتا دیے, یا تو پھر ان کو میری بات کا کیسے پتا چل گیا کہ بھائی یہ پوچھے گا سوال, تو انہوں نے ساری وہ چیز بتا دی کیونکہ پرسنل لائف پہ ہی ہوتے ہیں. تو اب چلبلے سوالات کی طرف میں جاؤں گا. یہ سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا کہ چلبلے سوالات کی طرف جاؤں. تو پہلا میرا سوال شاہ صاحب سے کہ مووی دیکھنا پسند کرتے ہیں آپ؟ مووی بہت کم, کبھی کبھی دل کرتا ہے, گھر پہ تو ٹائم نہیں ملتا ہے, پھر کبھی پلان بناتے ہیں. وہ فیز 8 میں دا پلیس نیو پلیکس ہے, لاسٹ مووی میں نے پی کے شاید دیکھی تھی. ہم کچھ عامر خان ایگزیکٹلی, ہم دوست کچھ ساتھ گئے تھے تب میں نے دیکھی تھی.
یہ کہ ٹائم نہیں ملتا ہے مووی کے لیے, آپ کو جو ہے نا 3 گھنٹے ایک وہ تو جگہ آپ بیٹھنا پڑتا ہے, تو 3 گھنٹے ایک جگہ بیٹھ جائیں تو وہ بیٹھا نہیں جاتا مجھ سے. صحیح. اور فیوریٹ ایکٹر؟ فیوریٹ ایکٹر تو ابھی یہاں ہی دیکھ رہے ہیں, زمانے میں جو چل رہے ہیں ان کو زیادہ ان کو چھوڑ کے ویسے میں میں بہت ہی کم موویز میں نے بہت ہی کم دیکھی ہے, میرا شوق بہت ہی کم رہا ہے. اچھا. کیونکہ مووی دیکھنا ہمارے جیسے کرکٹ میں بچپن میں بہت زیادہ کھیلتا تھا, پر میں دیکھتا نہیں تھا کیونکہ یہ وہ جب آپ بیٹھو تو ٹائم کنزیومنگ ہے نا. آپ نے جب زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا اس سے اپنے ٹائم کو نہیں بٹھا سکتے. تو موویز بھی یہ ہے کہ کبھی کس کی دیکھ لی, کہ میں کوشش کرتا تھا میں جس میں کوئی ہنسی مذاق ہو, کوئی کامیڈی مووی ہو, اس میں یہ ہے کہ بندہ ریلیکس بھی رہتا ہے, وہ مائنڈ فریش ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ میرے خیال سے جتنی باتیں بتائیں آپ نے, تو اس حساب سے بالی ووڈ کو پریفر کرتے ہیں یا ہالی ووڈ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں؟ نہیں, بالی ووڈ کی جو آتی ہیں مذاق مستی والی مووی, وہ بھی اکیلا نہیں پہ دیکھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کچھ دوست ساتھ ہو, زور زور سے سب ہنسیں, اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے, بندہ انجوائے کرتا ہے. صحیح. اور میوزک پلے کرتے ہیں آپ؟ نہیں, میوزک بہت ہی کم, پتہ نہیں کیوں. حالانکہ میرے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے اب کہ ایون میں جاتا ہوں تو وہ جتنے بھی مجھے فون کالز کرنی ہوتی ہے وہ میں راستے میں کرتا ہوں. میں ایک لسٹ بنا لیتا ہوں, بھائی اس سے بات کرنی ہے, فلاں مینیجر کو, اپنے مینیجرس کو بات کرنی ہے, فلاں دوستوں کو کال, فلاں کال. کیونکہ جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے فون یوز کرنا میرے خیال میں یہ ایٹیکیٹس میں شامل, برے ایٹیکیٹس ہے مطلب. تو جدھر بھی بیٹھے ہیں وہاں میں فون پاس نہیں لگاتا ہوں. پھر جب میں روڈ پہ آ جاتا ہوں, مجھے کہیں جانا ہے, کیونکہ ٹریول کے ٹائم ہی لوگ زیادہ تر میوزک سنتے ہیں, پھر میں جو اسی وقت وہی سارے کام ہوتے ہیں, کسی کو میسج کا رپلائی کرنا ہے, کسی کو کال کرنی ہے, کسی کو کچھ کرنا ہے, میوزک بہت ہی کم. اچھا, مطلب کہ نہ ہونے کے برابر. بالکل. زبردست. اور فیمیل کوئی ایکٹر آپ کی پسندیدہ؟ یہ سوال خطرناک ہوتا ہے لیکن کسی نے میرے انٹرویو میں جواب نہیں دیا سوائے جام آفتاب انور نے. فیمیل ایکٹر کو اتنا دور سے دیکھا ہی نہیں ہے کبھی کسی کو. بالکل. آپ کی اتنی لائف جو ہے بزی رہتی ہے تو آپ اس وجہ سے ٹائم کم دے پاتے ہیں اور موویز وغیرہ کم دیکھتے ہیں, تو اس وجہ سے آپ کی کوئی ایکٹرس وغیرہ چوائس میں نہیں ہے. لیکن میرے انٹرویو میں کبھی کسی نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. آج شاہ صاحب نے بھی اس کا جواب. کبھی دل ٹوٹا آپ کا؟ ایسا دل ہی نہیں رکھتے ہیں جو صاحب والا جواب دے رہے. نہیں, میں نے کیا کہا کہ ایکسپیکٹیشنز کسی سے نہیں لگانی ہے. چھوٹی عمر میں اگر میں کسی جگہ پہ پہنچا ہوں تو میں نے ایکسپیرینسز تو میں نے بڑے سے میں گزرا ہوں گا نا. ایسے تھوڑی کہ بھائی میرے فادر نے پالیٹکس کی, مجھے بنی بنائی سیٹ مل گئی, میں بیٹھ گیا. میں اپنی فیملی کا اس علاقے میں, اس ڈسٹرکٹ میں پہلا بندہ ہوں جو پالیٹکس میں آیا ہوں, اور الحمدللہ میری پارٹی نے مجھے عزت دی اور مجھے یہاں تک لے کے آئے. تو یہ میں نے خود محنت کی ہے. اگر میں ہر بات پہ اپنا دل ٹوٹے اور میں پکڑ کے ایک کونا پکڑ کے بیٹھ جاؤں تو پھر تو چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا نا. تو دل ٹوٹنے جیسا دل ہی نہیں رکھتے جو بار بار ٹوٹے. یہ مشہور ڈائلاگ ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا, جو ہمارے کو چیئرمین. بالکل. ہم ایسا دل نہیں رکھتے کہ ٹوٹے. تو آپ جو ہیں میرے خیال سے ان چیزوں سے زیادہ تر دور رہتے ہیں کہ بھئی دل ٹوٹے یا پھر یہ معاملات. ہر خوبصورت چیز کی تعریف کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. باقی بات پہ دل ٹوٹنا, یہ دل ہے یا کوئی گلاس ہے جو ٹوٹ جاتا ہے, شیشہ تھوڑی ہے. صحیح. باہر گئے آپ؟ باہر ایسا نہیں ہے کہ بابا کی یہ رہی ہے کہ مکہ مدینہ, بلکہ بابا کی پوسٹنگز بھی زیادہ وہاں رہی ہے. عمرے کے لیے زیادہ تر دبئی, قطر, یو اے ای, ادھر ان علاقوں میں جانا ہوا ہے. ان میں گھومنا پھرنا. جی بالکل. زیادہ اور کافی آئیڈیاز آپ کو ملتے ہیں نا کہ اگر آپ اپنے علاقے کو اس طرف لے کے جائیں. میں نے کافی چیزیں دیکھی یو اے ای میں, آپ بھی گئے ہوں گے, آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ وہ ڈیزرٹ کا علاقہ ہے. ہاں ریسورسز ان کے پاس ہیں, ہمارے پاس ریسورسز کم ہے, ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے, مینیج کرنا بہت ہی مشکل ہے ہمارے لیے. بٹ یہ کہ ہم آئیڈیاز ان سے لے سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ایک چیز ہے کہ ہم بس سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, ایک چیز آپ خود جا کے دیکھ کے آئے ہو تو آپ اس کا بہتر وے میں یہاں کچھ کر سکتے ہیں. اور آپ جو آج ہیں ٹاؤن چیئرمین تو ہیں, لیکن جو ہیں اسی سے آپ خوش ہیں یا پھر کچھ اور بننا چاہتے تھے, خواہش کچھ اور تھی اور آپ یہ بن گئے؟
ٹائم کے ساتھ جو ہے نا آپ کی مائنڈ، آپ کوئی کی hope. مینٹلٹی، آپ کی اپروچ چینج ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا. بچہ جیسے ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں بڑا ہو جاؤں، پھر ایک ایج آتی ہے کہ مجھے گاڑی چلانا آ جائے، پھر ایک ایج آتی ہے. میری فیملی میں زیادہ بیوروکریٹس آپ کو ملیں گے. میرا یہ تھا، بابا کا یہ تھا کہ نہیں ہم نے میرے بیٹے کو جاب کرنی ہے. میرا بھی یہ تھا میٹرک تک کا نا. میٹرک کے بعد میں نے کہا نہیں، درگاہ، مریدی، بزنس مجھے وہ چلانا ہے، وہ سنبھالنا ہے. پھر میں بزنس کی طرف ابھی بالکل آ گیا تھا. یہ پھر پارٹی نے میرے اوپر مہربانی کر دی. اور زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، کوشش کرے بندہ جو جو آپ کی حسرتیں ہیں وہ آپ، کیونکہ پھر ہم نے زندگی نہیں ملنی ہے. جو بھی ہے ادھر ہے، جو بھی کرنا ہے ادھر آپ نے کرنا ہے. ادھر کرنا تو ہے. جو جو چیزیں آپ کر سکتے ہو آپ کرو ادھر. مطلب آپ اسی لائف میں خوش ہیں؟ میں الحمدللہ خوش ہوں. آگے اور کوئی ہوپ اچیو کرنے کا اس سے آگے زیادہ کوئی؟ پارٹی کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، ان پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہوں گا. آگے میری لیڈرشپ، میری پارٹی مجھے جو بھی ذمہ داری دے گی میں دل سے وہ نبھاؤں گا، وہ کام کروں گا. جو بھی مجھے ٹاسک ملے گا میں کوشش کروں گا کہ میں اس معیار پہ پورا اتروں. زبردست. عزیر اختر شاہ صاحب کی خواہش یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی ذمہ داری آگے ملتی ہے تو وہ میں اس کو پورا کرنے کی مکمل طرح سے کوشش کروں گا. نوجوان ہیں، بالکل کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. ہم دیکھ بھی رہے ہیں زیادہ تر آپ کی ایکٹیویٹیز اکثر ہم دیکھتے ہیں نیٹ پہ، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ کہ بھئی یہ تھوڑی بہت بارشوں میں یہ وہ آپ کی جو چیئرمینی کے بعد آپ نے جو نکلے باہر، تو ان چیزوں سے ہم بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تھینک یو. یہ میرا فرض ہے میرے لوگوں کی میں خدمت کروں. مجھے ایک پارٹی نے ایک ذمہ داری دی ہے، لوگوں نے مجھے ووٹ دے کے ایک ذمہ داری سونپی ہے، تو میرا کام ہے، یہ میری بلکہ فرض بنتا ہے کہ میں ان کو سروسز ڈلیور کروں. کبھی سنگنگ کی آپ نے خود؟ کبھی کبھار دل کہہ دیتا ہے کہ بھائی سنگ کر لوں، میں گانا گا لوں؟ نہیں، مجھے کوئی گانے یاد ہی نہیں ہے. یاد ہوں گے سنتے تو کم ہے، آپ نے بتایا کہ سننا ہونے سننے کے برابر، لیکن کبھی بندہ جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی ٹریک پہ جاتے ہوئے ایسے ہی گنگنا لیتا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ مجھے کوئی یاد نہیں. بچپن میں کوئی گنگنایا ہوگا ضرور، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، پر ابھی ایسا کچھ کوئی یاد نہیں ہے. صحیح. اچھا، درگاہ اکبری شریف کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا، تو وہ آپ کی تقریباً پیڑھی در پیڑھی تقریباً کتنی پیڑھیاں ہو گئی ہیں آپ؟ سائیں ہماری درگاہ کے دادا سائیں حاجی علی اکبر شاہ جنہوں نے آ کے یہاں درگاہ شریف مرید، ہماری زمینیں ہوتی تھی اصل میں یہاں پہ مشاخ کا اسٹاف آپ نے سنا ہوگا، وہاں زمینیں ہوتی تھی. دادا سائیں کے ادھر مرید تھے جو میرے پر دادا بھی تھے اور میرے پر نانا بھی تھے. سائیں کی وفات ہوئی ہے پری پارٹیشن پاکستان بننے سے بھی پہلے. اس کے بعد پھر میرے نانا جو تھے وہ سائیں کے بڑے بیٹے تھے. پھر ان کو ہمارے پاس سندھ میں رسم ہوتی ہے کہ پگڑی پہنائی جاتی ہے، پگ کی جو رسم ہوتی ہے ان کے اوپر پگ آئی، درگاہ کی جو دستار بندی ہوئی. پھر نانا سائیں کے بعد یہ تھی سیکنڈ جنریشن. پھر تھرڈ جنریشن میرے بابا والے اور ماما سائیں والے چل رہے ہیں. میں فورتھ جنریشن ہوں. جی. درگاہ اکبری شریف کی فورتھ جنریشن ہے سید عزیر اختر شاہ صاحب، جو درگاہ اکبری شریف جس کو ہم پیر ذکری 2 بھی کہتے ہیں اور اس کو بھی چلاتے آ رہے ہیں. لیکن میں اس کو جیسے سندھی میں کہتے ہیں ہرفن مولا، وہ ہرفن مولا یہ بندہ ہے کہ یہ ایڈوکیٹ بھی ہے، یہ زمیندار بھی ہے، ٹاؤن چیئرمین بھی ہے، پولیٹیشین بھی ہے، ہر فن اس کے پاس ہے، اور بیوروکریٹ بھی ہے، بیوروکریٹ بھی رہا ہے، تو ہر چیز اس کے پاس ہے. تو میں بھی چاہوں گا کہ ہمیں بھی سکھائے صحیح، آپ کچھ ہمیں بھی تو سکھائیں اور ہمارے لیے بھی تو کچھ چھوڑیں. نہیں بھائی، فیلڈ پڑی ہوئی ہے، آپ نیت صاف رکھو، محنت کرو، آپ ضرور ملے گی جو چیز آپ کے وش ہے. ہاں ٹائم لگے گا، آپ میں صبر برداشت ہونی چاہیے. بالکل صبر آپ میں آ گیا، جو ہر چیز جو وقت لکھا ہوا ہے نا اللہ پاک کی طرف سے، جو وقت مقرر ہے، جو چیز آپ کو جب ملنی ہے اس وقت مقررہ وقت پہ وہ چیز آپ کو ضرور ملے گی. چاہے پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے پر اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ پاک نے وہ چیز آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے، وہ آپ کو ضرور ملے گی. شاہ صاحب بچے کتنے آپ کے؟ میرے ایک بیٹی ہے اور 2 بیٹے ہیں میرے. اچھا، پڑھتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ پڑھتے ہیں. ایجوکیشن کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ایجوکیشن بہت بھائی ضروری ہے، میں یہ کہوں گا، کیونکہ اس دور میں یا جس بھی دور میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو آپ ادھر بھی جاؤ.
تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ چین ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہو. تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک حدیث کہی ہے نا. تو تعلیم اور تربیت, صرف تعلیم نہیں, میں نے ایسے بھی پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں جو جاہلوں سے حد درجہ زیادہ جاہل ہیں, کیونکہ تربیت بہت ضروری ہے. تعلیم کے بغیر تو انسان سروائیو کر سکتا ہے, پر تربیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اور ہمیں دیکھیں, پہلے ہی ہوتا تھا کہ جو ہمارا ایک سیکنڈ کا بندہ ہے اس کی زیادہ سے زیادہ اپروچ کہاں جائے گا, وہ فونز ہوتے تھے, کال بک کراتے تھے, کراچی بھائی لائنز بزی ہیں, کال نہیں مل رہی, گاڑی میں چڑھ کے جائے گا, راستے خراب ہوتے تھے, زیادہ سے زیادہ سکھر پہنچے گا, زیادہ سے زیادہ حیدرآباد پہنچے گا, سانگھڑ پہنچے گا, سیون پہنچے گا. پر اب ہم دنیا کو گلوبل ولیج کا نام دے چکے ہیں. ایک بندہ یو کے میں بیٹھا ہوا ہے, ایک چائنا بیٹھا ہوا ہے, ایک انڈونیزیا کسی آئی لینڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, ایک پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے. وہ انٹرنیٹ کے تھرو, اپنے فونز کے تھرو آپس میں کنیکٹڈ ہیں. سکرن میں بیٹھا بندہ یو کے میں آن لائن جاب کر رہا ہے, وہ ڈالرز میں, وہ پاؤنڈز میں ارن کر رہا ہے. تو تعلیم کے علاوہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم آگے نکل سکیں. اگر ہم نے دنیا کو کمپیٹ کرنا ہے, ہم نے آگے آنا ہے, پاکستان کو آگے آنا ہے, ایجوکیشن بہت ضروری ہے. زبردست. ایجوکیشن کے حوالے سے زیر اختر شاہ صاحب نے میسج دیا کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اور فیمیلز کے لیے بھی. میں تو یہ کہوں گا کہ ایجوکیشن ضروری ہے. کہ ویسے کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر ایک فرد پڑھے گا تو ایک فرد ہی پڑھے گا, لیکن اگر کوئی لیڈی پڑھے گی تو پورا خاندان پڑھ جائے گا. ایسے بالکل صحیح. تو ہمیں جو ہے ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو بھی ہے ان کو پڑھانا چاہیے, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینی چاہیے. اور شاہ صاحب نے بھی اسی حوالے سے ہمیں یہ میسج دیا. تو میں گزارش کروں گا شاہ صاحب سے کہ اپنا جو ہے کوئی میسج دینا چاہیں تو میرے چینل کے ذریعے اپنے ویورز. ولی بھائی کے چینل کے تھرو میرا میسج ہے میرے نوجوانوں کو, میرے بھائیوں کو, میری بہنوں کو, کہ تعلیم اور تربیت بہت ہی ضروری ہے. صرف تعلیم ہے اور تربیت نہیں ہے تو بھی ہم کسی کام کے نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات اخلاق سے پیش آنا. اخلاق آپ میں ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے. بھائی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کام کیسے کیا. بھائی میں نے صرف محبت دی ہے اور ہر بندے سے میں اخلاق سے پیش آیا ہوں. اور میرے مرشد مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ درگزر کرو, جو بھی کچھ کہے برداشت کرو, درگزر کرو. اور یہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہے کہ آپ زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا آپ پہ رحم کرے گا. تو اسی کو آپ فالو کرو, آپ ضرور کامیاب جاؤ گے. پر ایجوکیشن ضروری ہے, آپ نے ایجوکیشن بھی لینی ہے اور اخلاق میں بھی رہنا ہے اور اللہ پاک پہ توکل کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا اور بہترین رزلٹ ملے گا. زبردست. لیکن اس سے میرا ایک سوال اور بڑھ گیا کہ ایجوکیشن کے حساب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے. تو بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ بچے مجبور ہیں کہ بچے نہیں پڑھا سکتے. کیا کریں, مہنگائی. پرائیویٹ اسکولس ہیں جو بہت ہی ایکسپینسو ہے, پر میں کہوں گا کہ ہمارے پاس ابھی بھی گورنمنٹ کے ایسے اسکولز ہیں کچھ لوگوں کے پاس, ایسا بات آپ کی کر رہا ہوں, کچھ لوگوں کے پاس کنوینس نہیں پہنچنے کے لیے. ایسے بھی ہے, بالکل ہے. اب دیکھ میں میرے گاؤں میں ادھر بوائز اسکول ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ جو پرنسپل ہیں بلکہ ہیڈ ماسٹر ہیں جو باؤ مقصود چھمرو صاحب, میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ خود اس طرح بچوں کو پڑھاتے ہیں جیسے بندہ اپنے بچوں پہ محنت کرتا ہے. پھر میں بھی کبھی کبھی مہینے میں 2 مہینے میں ایک مرتبہ اسکول چلا جاتا ہوں, بچے کیا پڑھ رہے ہو, کیا کر رہے ہو. تو میری یہ ریکویسٹ ہے ہمارے علاقے میں جتنے بھی معززین ہیں جن کے گاؤں میں اسکولز ہیں, آپ اپنے جو آپ کے گاؤں میں اسکول ہیں آپ ان کو وزٹ کریں, ان کو آپ ٹائم دیں. آپ جائیں گے خود ہی ٹیچر پڑھانا شروع کرے گا. مجھے تو یہ ایک دوست میرا اچھا ٹیچر مل گیا ہے جو بہت اچھے طریقے سے پڑھا رہا ہے. تو آپ کے بھی بہت اچھے ایسے دوست ہوں گے جو ملیں گے جو آپ کے اسکول کو آگے لے کے جائیں گے, آپ کے بچوں کو بہت آگے لے کے جائیں گے. اچھا شاہ صاحب, کوئی آپ کا بیسٹ فرینڈ جس کا آپ نام بتانا چاہیں؟ بیسٹ فرینڈس تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, بالکل. ایک ہوتا ہے جو انوکھا ہوتا ہے. ہاں, میرا بیسٹ فرینڈ کہوں یا میرا بڑا بھائی کہوں, میرا محسن کہوں, مرید علی شاہ,
میرا بہت ہی پیارا دوست ہے, میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے, مجھے گائیڈ کرنا, مجھے سپورٹ کرنا. وہ بھی بہت ہی اچھے وکیل ہیں اچھا, ہائی کورٹ وہ کے. یہاں پہ نواب شاہ میں رہتے نہیں جی, وہ اصل میں وہ ریاض سے تعلق رکھتے ہیں, اچھا. کراچی میں رہتے ہیں, وہاں وکیل ہیں وہ. مرید علی شاہ. مرید علی شاہ مرید صاحب. علی شاہ صاحب, آپ کو وزیر اختر شاہ صاحب بہت مس کر رہے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آپ کے لیے بھی کوئی میسج کر دیں تو بہتر رہے. سائیں میرے سے بڑے بھائی ہیں, اللہ پاک سائیں کو ہمیشہ خوش رکھے, اور اللہ کرے ہماری یہ دوستی ہمیشہ چلتی رہے جب تک ہم ہیں یہاں دنیا میں. زبردست. تو ویورز, ہم اپنے ابھی اختتام کی طرف جائیں گے, لیکن اختتام کی طرف جانے سے پہلے میں وزیر اختر شاہ صاحب کو کہوں گا کہ جنرل لاسٹ میسج جو اگر پبلکلی آپ دینا چاہیں, پبلک کو اگر دینا چاہیں تو. بھائی میرا یہ میسج ہے کہ آپ ہمیشہ پازیٹیو رہیں, پازیٹیو سوچیں. سی ایس ایس کے ایگزام میں ایک سوال آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے, کافی اور ایگزامس میں بھی یہ سوال آتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ روپ لے کے, رسی لے کے ایک وال پہ, دیوار پہ کھڑا ہوا ہے, اب آپ اس پہ ایسے لکھیں, اس پہ سٹوری لکھیں. تو جو نیگیٹو لوگ کے بندے ہوتے ہیں نا تھنکنگ کے, وہ کہتے ہیں کہ یہ رسی لے کے کھڑا ہوا ہے, یہ تو کوئی چور ہے, فلاں گھر میں جائے گا, برابر والے میں جائے گا, ڈاکہ ڈالے گا. اور جو پازیٹیو تھنکنگ والا ہے وہ کہتا ہے کہ کسی گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, کوئی آگ لگ گئی ہے, وہاں لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے, نکالنا ہے, بچانا ہے. وہ اس کی پازیٹیو تھنکنگ ہے. میرا یہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پازیٹیو رہیں اور درگزر کریں. اگر کوئی بندہ آپ سے جذبات میں بھی بات کر رہا ہے, آپ اس کی سچویشن دیکھیں. ایسا تو نہیں ہے کہیں اس پہ بہت زیادہ قرض ہو گیا ہے, وہ بچوں کی فیس افورڈ نہیں کر رہا, اس کی والدہ بیمار پڑی ہوئی ہے. میں اکثر ڈرائیور کے ساتھ شہر میں نکلتا ہوں تو کبھی وہ کسی کو زیادہ تیز ہارن دیتا ہے, کبھی کہتا ہے کہ سائیں یہ بندہ دیکھیں اندھا ہے کیا ایسے. میں کہتا ہوں یار کیا پتا وہ کسی پریشانی میں جا رہا ہو, اس کا کوئی بچہ بیمار ہو, اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہو, اس کی والدہ بیمار ہو, تو کس کے اوپر لکھا نہیں ہوتا ہے سر پہ کہ یہ پریشانی میں گھر سے باہر نکلا ہے. تو تبھی درگزر کریں, پازیٹیو رہیں, خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں. رائٹ, گریٹ میسج سید وزیر علی اختر شاہ صاحب کا, جو ہمارے ٹاؤن چیئرمین ہیں سکرن کے, کہ درگزر کریں اور پازیٹیوٹی رکھیں اپنے آپ میں. ظاہر سی بات ہے ہر چیز میں ہم اگر پازیٹیوٹی رکھیں گے تو ہمیں ہر چیز صحیح لگے گی, اگر نگیٹیوٹی رکھیں گے تو نگیٹیوٹیاں ہی ملے گی ہمیں. تو ظاہر سی میرا بھی یہی میسج ہے کہ آپ لوگوں کو, جتنے بھی میرے ویورز ہیں چینل کو دیکھ رہے ہیں, کہ بھئی پازیٹیوٹی رکھیں اور اچھا سوچیں, اور دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں, اپنے لیے بھی اچھا سوچیں, خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں. انشاءاللہ کمنگ سون کسی اچھی پرسنالٹی, بیسٹ پرسنالٹی. آج سید وزیر اختر علی شاہ صاحب سے باتیں کر کے, جنرل ٹاک کر کے بہت اچھا لگا, اور انشاءاللہ پھر بیسٹ پرسنالٹی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ جنرل ٹاک وتھ ولی کے ہوسٹ کو, ولی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. تھینک یو.